Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's just wait for a couple of minutes for everybody to join and then inshallah we begin. In the meanwhile, I try to understand these various windows that are open in front of me. I am not sure what is happening at the moment, but I think these first 4 or 5 minutes are basically as we get into our new form of Okay, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. It's again an honor to be in front of you with some more lessons from Allama Iqbal in these 7 nights of Zul-Hajj. In the coming 7 nights, inshallah, we'll go through these 2 most beautiful and 2 of the greatest poems of Allama Iqbal, Shikwa and Jawab Shikwa. हमने देखना है कि शिकवा और जवाब शिकवा में क्या क्या थीम्स हैं जिनकी बात की गई है, क्या क्या बातें हैं जो हमसे अभी भी रिलेटेड हैं और कैसे अभी भी हम शिकवा और जवाब शिकवा की कोई नोशंस जो हैं वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं in our daily lives. So let's just begin. First we understand the context in which this is happening, in which Allama Iqbal is writing Shikwa. So for that we have to understand that this is the time in which Allama Iqbal had come back from Europe. वापस आने के बाद अपनी PhD मुकम्मल करके आ चुके हैं, अपनी बैरिस्ट्री मुकम्मल करके आ चुके हैं, बार एट लॉ करके आ चुके हैं और आके अब उन्होंने लाहौर में एज अ बैरिस्टर जो है वो चीफ्स कोर्ट में यानी जो अभी हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. तो और इसी के साथ ही एक नया घर लिया है, अपनी फैमिली को सियालकोट से लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ रहे. कुछ कबूतरों का शौक़ है, वो कबूतर साथ रखे हुए हैं. तो बेसिकली ये एक बंदा है जो कि अपनी PhD करके वापस आ गया एंड नाउ ही वांट्स टू सेटल डाउन, ही वांट्स टू अर्न, ही नीड्स अ जॉब एंड ही इज़ अ क्रिएटिव माइंडेड पर्सन जो कि यूरोप जाने से पहले बड़ा नेशनलिस्ट किस्म का आदमी था, लेकिन यूरोप से वापसी में वो यूरोप के सफ़र के दौरान ही इज़ नाउ एन इस्लामिस्ट. लाइक वो अब इस्लाम के आइडियाज़ को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और वो आइडियाज़ लेकर अब वो आ गए हैं वापस हिंदुस्तान और मुख्तलिफ़ तंजीमों से मिल रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब सर्च भी जारी है एंड एट द सेम टाइम वो अपनी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, अपनी शेर व शायरी की जो एबिलिटीज़ हैं उनको भी जो है वो उन्होंने ज़ोर दिया हुआ है. अपनी अच्छी अच्छी नज़में लिख रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अंजुमन हिमायत इस्लाम, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फेवर्स इस्लाम, यानी कि जो इस्लाम की बात करती है. उसके सालाना जो जलसे होते हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर अल्लामा जो है वो अपनी पोएम्स पढ़ते भी हैं. अच्छा, सो नाउ व्हेन ही इज़ हियर तो अब अगली चीज़ क्या हो रही है कि वो साथ साथ अपने इर्द गिर्द हालात देख रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर चीज़ें जो 2
مسلم ہندو اینڈ مسلم برٹش جو ریلیشن شپ ہے اس میں دو طرح کی سٹرینز آ رہی ہیں. پہلی سٹرین کیا آ رہی ہے کہ ہندوز جو ہیں وہ پہلے ہندوز اور مسلمز اب آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے جا رہے ہیں زیادہ, ذرا تصادم بھی شروع ہو گیا, کچھ جگہ پہ ہندو مسلم فسادات بھی کہیں کہیں ہو رہے ہیں, لاہور میں تو ابھی نہیں ہو رہے اس وقت میں, بٹوین 1908 1911. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی. پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ ریورس کر دیتی ہے گورا حکومت, گوری سرکار, جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے مسلمانوں کا وہ ختم کر دیتی ہے. تو بیسکلی یہ ختم کرنے سے جو وہ والے مسلمان ہیں جو سر سید کی باتوں کے بہت حامی تھے, جو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں برٹش کے ساتھ اچھی بنا کے رکھنی چاہیے, ہمارا بہت بہتری ہے اس میں, ان کو دھچکا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, اب ہم کیا کریں. تو اس کو وہ بہتر کرنے کے لیے ناؤ آل آف دیم آر لوکنگ فار نیو ایونیوز. اور اس سارے وقت میں علامہ کو ایک نئے مسلم کی بھی تلاش ہے, ایک آئیڈیل مسلم کی تلاش ہے. کون وہ ایک بندہ ہوگا, ایک نیا آدمی آئے گا جو آ کر ہمارے مشکلات کو ختم کرے گا. وہ ایک آئیڈیل مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ اس کی کیسی پرسنالٹی ہوگی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم گلوبلی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. بیسکلی جو ہماری آٹومن ایمپائر ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. ایسٹرن یورپ میں سے اور رشیا میں سے ہر طرف سے اس کی ڈفرینٹ ٹیریٹریز کے اوپر ڈفرینٹ کنٹریز, رشیا, جرمنی, فرانس, بیلکنز, مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اٹیک کر کے چھوٹی چھوٹی ٹیریٹریز اپنے قبضے میں کرتے جا رہے ہیں. تو بیسکلی آپ سمجھیے کہ ایک بندہ جس کو جاب بھی ابھی وہ ڈھونڈ رہا ہے, ابھی اس کے کیسز بھی ابھی آنا شروع ہوئے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اس نے کیا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے یہ بھی پریشانی ہے کہ یار یہ مسلمانوں کا کیا ہونا ہے, مسلمان بھی بالکل ڈاؤن جا رہے ہیں, ان کا بھی کوئی سین نہیں ہے. تو ایک بہت پریشر کا زمانہ ہے, بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. اس پریشر میں علامہ لکھتے ہیں شکوہ. شکوہ کا مطلب جو ہے لفظی معنی, لغوی معنی جو ہے وہ ہے کمپلینٹ. ٹھیک ہے, سمپل اس کا معنی ہے کمپلینٹ, کسی سے شکایت کرنا ہے. پرشین سے لفظ آیا ہے, اور یہ شکایت جو ہے وہ علامہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. مطلب ڈائریکٹ نیچے بھی جو انہوں نے کوئی 2IC بھی نہیں نہ ڈھونڈا کہ کوئی علامہ کا کوئی ٹھیکیدار ہو, ان کے آس پاس کوئی بیٹھا ہو, کوئی مولوی ہو, یہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا ڈائریکٹ میں نے اللہ میاں سے ہی بات کرنی ہے, انہی سے میں نے سارا شکوہ کرنا ہے. اور ان کے سامنے جو ہے وہ شکوہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, یعنی میرے زمانے میں کیوں ہو رہا ہے, اور میرے آس پاس جو مسلمان ہیں ان کا اتنا برا حال کیوں ہے. حالانکہ مسلمان تو آپ کے چوزن لوگ ہیں, مسلمان تو وہ ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ بہتری کی امید آپ نے دلائی ہوئی تھی کہ تمہارے ساتھ بہتری ہوگی تم اگر میری رستے پر چلتے رہو گے. لیکن آپ وہ امید بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, زیادتیاں بھی آپ دیکھے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر علامہ نے یہ پوری نظم کہہ ڈالی. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو سٹائل ہے نا, علامہ نے جس سٹائل میں لکھی ہوئی ہے شکوہ, ابھی ہم یہ نہیں پڑھیں گے, آگے ہماری ریڈنگز, دس از جسٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے. یہ جو اب آپ دیکھیے کہ اوپر 2 لائنیں ہیں, پھر نیچے 2 لائنیں ہیں, اور اس کے بعد درمیان میں 2 لائنیں ہیں. یہ 3 شعر ہیں. یہ 3 شعر ملا کے ایک بند بنتے ہیں, یعنی 3 شعروں کی اس سٹائل کو, یہ جو 6 لائن سٹائل ہوتا ہے, اس کو مثنوی کہتے ہیں. مثنوی مولانا روم کی بھی جو ہے, اور مثنوی اسرار و رموز جو علامہ کی دوسری کتاب بھی ہے, اس میں کیا ہے کہ پہلے 2 شعر آتے ہیں اوپر. ان 2 شعروں میں آپ دیکھیں کہ ان کا ردیف اور قافیہ, آپ جو اردو سمجھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے, یعنی جو آخر والے لفظ ہیں ان کے وہ کامن ہیں, اور جو 3rd شعر ہے اس کا جو لاسٹ 2 ورڈز ہیں وہ اس کے کامن ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کتنا آپ کی اس کی وجہ سے نا آپ کی جو شاعری ہوتی ہے وہ زیادہ میوزیکل ہو جاتی ہے, وہ لوگوں کو زیادہ سننے میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو پڑھ کر سنائی جاتی تھی. علامہ نے بھی جو ہے وہ یہ والی نظم جو ہے وہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں گا کر پڑھی تھی. آپ سمجھ لیں ترنم سے پڑھی تھی. لوگوں نے ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی اس کی, اور انہوں نے وہ گا کے ترنم سے پڑھی تھی. بعد میں انہوں نے ان سے جواب شکوہ پر بھی لوگوں نے کہا کہ وہ گا کے پڑھیں, انہوں نے وہ گا کے پھر نہیں پڑھی تھی. خیر, اسی طرح باقی یہ اس زمانے کی پوئم ہے. 1908 1911 سے لے کر 1915 تک کا جو ٹائم ہے, یہ تقریباً وہ پیریڈ ہے آپ جس کو سمجھ لیں کہ یہ علامہ کی مڈل ایج ہے. ٹھیک ہے, ہی از ان ہز 30s سے 40s کی طرف جا رہے ہیں وہ, اور 40 آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی پرفیکشن کی عمر ہوتی ہے. تو اس عمر میں پہنچنے سے پہلے علامہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں, اپنے فیلنگز کا, جذبات کا, احساسات کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں طلوع اسلام بھی شامل ہے اس میں ان دنوں کی نظموں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ خضر راہ بھی شامل ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس کے اندر نظمیں شامل ہیں.
اب اچھا ایک اس میں اب آپ کو وہ میری تصویر چونکہ وہاں پر نیچے ہے تو شاید وہ اس کے ساتھ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ آئی ٹرائی کہ میں آئندہ سے وہ تصویر اپنی کسی جگہ مینیمائز کر سکوں. یہ بیسکلی جو دونوں پوئمز ہیں نا، شکوہ اور جواب شکوہ، یہ ہمارا کانٹیکسٹ کے اندر آپ آخری چیز سمجھ لیجئے کہ دس از بیسکلی لنکنگ پاسٹ ود دا پریزنٹ اینڈ دین پریزنٹ ود دا فیوچر. علامہ اس میں جو شکایت ہے نا وہ پاسٹ سے شروع کرتے ہیں، بتانا شروع کرتے ہیں کہ مسلمان کیا تھے، ہم نے کیا 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 تھا، ہم کہاں سے آ رہے تھے، اب پریزنٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کتنے ذلیل و خوار ہیں، ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہیں، اور ہم فیوچر میں ہم کیا سوچیں، ہم کس چیز کی جو ہے وہ زندگی میں کوئی بھی چیز بہتر کرنے کا سوچیں. تو یہ ساری کی ساری فکریں جو ہیں وہ ان کو لاحق تھیں، جس کے اندر انہوں نے اب یہ شکوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے لکھ دیا. چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا سوری، اس سے پہلے یہ پاپ کلچر میں بھی آپ دیکھ لیجئے علامہ کی جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، یہ ایز ارلی ایز آئی تھنک 1930s to 40s کے درمیان اس کی انگلش ٹرانسلیشنز ہو چکی تھیں. یہ یورپ امریکہ میں جا چکا تھا، ٹھیک ہے. اور اب ہمارے پاپ کلچر میں بھی اتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، اور ہر سال 2 سال بعد کوئی نئی رینڈیشن آ جاتی ہے. نصرت فتح علی خان صاحب نے پڑھا تھا، صابری بردرز نے اس کو پڑھا تھا، ٹینا ثانی نے پڑھا تھا، پھر کوک اسٹوڈیو میں فرید ایاز ابو محمد کا ایک اس کا جو ہے وہ رینڈیشن آئی تھی. تو بیسکلی اٹس سو ریلیونٹ آپ کو. اور یہ وہ نظمیں ہیں، دونوں نظمیں وہ ہیں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں اور جو ہمارے لبرل بھائی ہیں، دونوں مل کے وہ کہتے ہیں یہ نظم ہمارے بارے میں لکھی ہوئی. مطلب وہ اسلامسٹ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہمارے پرسپیکٹو سے ہے، یہ دیکھو اسلام کی کتنی اچھی بات. ایون دو اس زمانے میں کچھ جو ہے وہ مخالفت بھی ہوئی تھی، یعنی جو ایک اسلام کا غلبہ پانے والی سوچ ہے وہ بھی اس میں کار فرما ہے. اور ساتھ ساتھ ایک جو ایک اسلامسٹ ریوائول کی بجائے ایک جو سیکولر ریوائول دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی وہ سارے کازز جو ہیں جو اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں یہ اچھی لگتے ہیں. تو یہ علامہ اقبال کی یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں تو ہیں نا کہ وہ اتنی درمیان کی بات کرتے ہیں کہ ہر طرف سے ان کے اوپر بوچھاڑ بھی ہوتی ہے اور ہر طرف سے لوگ ان کو پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. میں نے اس میں جو ٹرانسلیشنز استعمال کی ہیں اپنی ہماری ان 7 سیشنز کے اندر، یہ میں نے لی ہیں iqbalurdu.blogspot.com سے. اٹس اے فری ریسورس، آپ کوئی بھی جائیے اس کو استعمال کیجیے. اس پہ انگلش ٹرانسلیشنز بھی ہیں، اس میں رومن اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اٹس فیئرلی ایزی فار اینی بڈی ٹو ایکسیس دیم اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہے. اور ہماری کوشش بھی گئی ہے، ہم نے اس کو 7 پارٹس میں ڈیوائڈ ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے سارے چنکس جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے رہیں، بالکل آسانی سے سمجھ آ سکے کوئی بھی جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اور آج بھی ہم 6 سے 7 بند پڑھیں گے، صرف چھوٹا سا میسج ہوگا، اور اسی طرح ہم اس کو 7 ڈیز میں کمپلیٹ کریں گے. بعد میں یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوں گی، آپ لوگ آرام سے اس کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. سو اس کو پلیز آپ لوگ دیکھیے اور اس کو استعمال کیجیے جیسے بھی آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے. چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی بلبل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. دیکھیے کتنا جو ہے وہ زوردار سٹارٹ کیا، زوردار جو ہے وہ کانٹیکسٹ ڈالا ہے علامہ نے شکوہ کا کہ میں یہ شکوہ کیوں کرنے جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے. کیونکہ کیوں کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑا لڑائی کروانے والا بھی ہے. ہمارا جو ہے وہ پوری انشاءاللہ اس کے اندر جو پریزنٹیشن بھی ہے اور اس میں شکوہ کی جو بات چیت ہے، اس میں کہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کریں، لیکن جو جس طرح سے پوئٹری علامہ نے کی ہوئی ہے ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ ہم پیغام صحیح طرح پہنچا سکیں کہ وہ بات ہمیں سمجھ بھی آ سکے. تو یہ کیوں کا لفظ جو ہے نا وہ علامہ نے شروع میں ہی، وہ آپ نے اگر کوئی دوستوں میں آپس میں کوئی بات ہو اور کوئی پوچھے کیوں بھائی یہ کیوں کرنا ہے، تو آپ نے شاید اکثر کسی سے جواب سنا ہو کہ کیوں تو لڑائی ہوتی ہے، کیوں نہیں پوچھنا ہوتا، بس کرنا ہوتا ہے اسے. تو یہ کیوں سے وہ شروع ہی علامہ نے اس لیے کیوں کیا ہے کیونکہ کیوں جو ہے وہ لڑائی ہے، اور کیوں کی لڑائی جو ہے وہ بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے. اصل لڑائی ہی کیوں کی ہوتی ہے، وائی. جس شخص نے اپنا وائی پہچان لیا، کیوں پہچان لیا، اس کی لڑائی ختم ہو گئی، اس نے اپنا رستہ ناپ لیا. اب جناب کیوں زیاں کار بنوں، زیاں کار سے کیا مراد ہے، نقصان کرنے والا، اپنا ہی نقصان کرنے والا. سود فراموش رہوں، سود کہتے ہیں فائدے کو، سود فراموش رہوں کہ میں جو ہے وہ اپنا ہی فائدہ چھوڑ کر نقصان کرنے والا کیوں بنوں میں. اب مطلب کہنے کا مطلب میں اسلام کی بات کیوں کروں، میں اللہ میاں کی بات کیوں مانوں.
فکر فردا نہ کروں، فردا کہتے ہیں آنے والے کل کو، محو غم دوش رہوں، اور دوش کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، غم دوش گزرے ہوئے کل کا غم، محو غم دوش کل کے غم میں، گزرے ہوئے کل کے غم میں میں انڈلج کیوں رہوں، میں کیوں اپنے آنے والے کل کی نہ سوچوں، میں کیوں پچھلے اپنی پرانی جو ہے میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں میں اسی کو سوچتا رہوں، اسلام کے پیچھے پڑا رہا ہوں، میں اسلام کو چھوڑ کیوں نہ دوں، میں ادھر سے نکل کیوں نہ جاؤں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں۔ بلبل آپ کو پتہ ہے ایک پرندے کو کہتے ہیں، خوبصورت گانا گانے والا پرندہ ہوتا ہے جو چمن میں ہوتا ہے، یعنی ایک آپ کی ابھی بھی اگر کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جس کے ارد گرد یعنی کوئی گارڈنز بنے ہوئے ہیں یا ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اس خوبصورتی کو ایکسیس کر سکتا ہے، تو ان کو نظر آتا ہوگا کہ بلبل صبح صبح گانے گا رہے ہوتے ہیں باغ میں بیٹھ کے، تو کہتے ہیں کہ میں بلبل کے گانے سنتے رہوں اب ہما تن گوش ہو کے، گوش کہتے ہیں کان کو، ہما تن سے مراد ہے پورے جسم کے ساتھ، یعنی تن آپ کے جسم کو کہتے ہیں، ہما تن پورے جسم کے ساتھ، ہما تن گوش یعنی میں مکمل طور پہ وہ گانے سنتا رہوں، کچھ اور کروں ہی نہ، بھائی میں کیوں ایسا کروں، میں اس سے نکل کیوں نہ جاؤں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، ہم نوا کسے کہتے ہیں، ہم نوا کہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی آواز دینے والا، یعنی آپ کا کوئی دوست، آپ نے اگر کبھی قوالی سنی ہو تو قوالی میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک تو سامنے قوالی کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کے پیچھے اور 4 5 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں جو کہ تالی بجاتے ہیں، جو بات قوالی کرنے والا کرتا ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ریپیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بھی ہم نوا کہا جاتا ہے، یعنی ہم نوا سے مراد یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں کرتے یہ لوگ، جو پچھلی بات ہوئی ہوتی ہے اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کیوں، میں بھی کوئی گل ہوں، کیا میں کوئی پھول ہوں کہ خاموش رہوں، کیا میری زبان ہی نہیں ہے، میں گل تو نہیں ہوں نا، اور نہ ہی میں بلبل کی طرح بس اس کے جو ہے وہ صرف گانے سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرت آموز کہ مجھے جو ہے وہ دلیری سکھانے والی، مجھے جو ہے وہ بریو بنانے والی کیا ہے، میرے اندر ایک چیز ہے جو مجھے بریو بناتی ہے، میری تاب سخن، تاب سخن کہتے ہیں میری آواز، میری بات کرنے کا انداز، میرے الفاظ، میں جو بات کر سکتا ہوں، یہ طاقت، یہ قوت گفتار جو آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ قوت گفتار یعنی بات کرنے کی جو طاقت ہے، یہ مجھے دلیری دلا رہی ہے کہ میں کچھ کہوں، میں کوئی بات کروں اور میں آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ کیا سچ ہے، میں تو یہ بات کروں گا، اور کیا بات کروں گا، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، کہ میں اللہ سے شکوہ کرنا چاہ رہا ہوں، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن، خاک یہ یعنی فارسی کی ٹرم ہے، خاکم مجھ میں خاک، یعنی میرے میں خاک، میرے کہاں، بدہن، دہن ہوتا ہے منہ، تو خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، آپ نے سنا ہوگا نا، ارے بھائی اس کے منہ میں خاک، کسی کے منہ میں گھی شکر، کسی کے منہ میں خاک، تو آپ کے منہ میں خاک کیوں، کیونکہ میں اللہ میاں سے شکوہ کرنے جا رہا ہوں، تو یہ یعنی شکوہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی علامہ نے اپنے انداز میں نعوذ باللہ بول دیا کہ نعوذ باللہ میں شکوہ کروں، لیکن یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، ان کو رکھے بغیر بھی جو ہے وہ گزارا نہیں ہوگا، کیا باتیں ہیں جی، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، آگے ہمارا سیکنڈ بند آ گیا ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اتنا یعنی آپ کا شکوہ کرنے کا انداز بھی اتنا خوبصورت ہو کہ وہ شکوہ بھی شکر بن جائے، اس کو جو ہے وہ علامہ بعد میں جواب شکوہ میں لکھتے بھی ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے وہ شکوہ کو خود ہی شکر بنا دیتے ہیں، خود ہی ایک اچھائی بنا دیتے ہیں، تو ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، بجا سے مراد ہوتی ہے صحیح، ٹھیک ہے، بجا سے مراد ہے صحیح، تو ہے بجا شیوہ تسلیم، شیوہ تسلیم کہتے ہیں، شیوہ کہتے ہیں عادت کو، اور تسلیم کہتے ہیں ماننے کو، یعنی ماننے کی عادت، یہ جو ہم آپ کی بات مانتے جاتے ہیں اللہ میاں بغیر پوچھے، جو آپ کہتے ہیں ہم تو مان لیتے ہیں، ہے بجا ٹھیک بات ہے کہ ہم یہ ماننے میں مشہور ہیں، ہماری عادت ہے کہ ہم بغیر پوچھے مان لیتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ there is not to reason why, there is but to do and die، اس میں مشہور ہیں، لیکن قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ہمارے اندر درد بھرا ہوا ہے، ایک قصہ تھا، ایک بات تھی، ایک کہانی تھی جو کہنی تھی، وہ کہنے کا ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا، وقت نہیں مل رہا، وہ اب ہم مجبوری سے سنا رہے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے نہیں ہمارے درد کا
درما ہو ہی نہیں سکا، ہمارے لیے آسانی ہو ہی نہیں سکی. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم. ساز خاموش، ساز کہتے ہیں انسٹرومنٹ کو، میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ساز خاموش، اب میوزیکل انسٹرومنٹ دیٹ از سائلنٹ، ایک ایسا باجا جو بج نہیں رہا. باجے کا کام بجنا ہوتا ہے نا، یعنی گٹار کا کام جو ہے وہ جب تک اس کو بجایا نہ جائے تو تب تک تو اس کا فائدہ نہیں ہے، ہارمونیم کو بجایا نہ جائے تو فائدہ نہیں ہے. تو یہ ساز خاموش بنے بیٹھے ہیں ہم، فریاد سے معمور ہیں ہم. فریاد یعنی میری آواز، میری دعا، میری کمپلینٹ میرے اندر بھری پڑی ہے. معمور میرے اندر بھری ہوئی ہے، میرے اندر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے میں وہ کرنا چاہتا ہوں اور میں وہ کر نہیں پا رہا. نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. نالے سے مراد ہے دعا، کمپلینٹ، ٹھیک ہے، وہی گانا یعنی ہے نا، ساز اور گانے کی بات ہو رہی ہے تو اسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، یعنی ہم سے کی ہی نہیں جا رہی بات. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے. ارباب وفا کون ہوتے ہیں؟ دوستی کرنے والے دوست، جو ہمارے وفادار دوست. وہ دوست، وہ لوگ جو ہمارے وفادار ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، یعنی اللہ میاں کو کہہ رہے ہیں کہ شکوائے ارباب وفا بھی سن لیں. ہم جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے وفادار ہیں، ہم سے تھوڑا سا شکوہ سن لیں. کیوں سن لیں؟ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. کہ یہ ہم جو ہر وقت آپ کی حمد کرتے رہتے ہیں، خوگر سے مراد ہے عادی، یعنی حمد کرنے کے عادی ہیں، آپ کی تعریف کرنے کے عادی ہیں، ہم سے تھوڑا سا گلا، تھوڑی سی شکایت بھی تو سن لیں نا. اب وہ شکایت کیا ہے جی؟ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم. شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، بلکہ اس کو یوں پڑھنا چاہیے کہ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. یوں آئے گا یہ کہ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم. ذات قدیم یعنی وہ پرانی ذات، پرانے یعنی اللہ تعالیٰ جو پرانے ہیں، ہمیشہ سے ہیں. ذات سے مراد پرسنالٹی ہے نا. ازل سے ہی تیری ذات قدیم، ازل کہتے ہیں شروع وقت کو. ازل اور ابد ہے نا، ابد ہے آخری وقت، ازل ہے شروع وقت. تو ازل سے آپ تو موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی آپ تو ہمیشہ سے تھے. لیکن پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم. پھول تھا زیب چمن، جو اب یہ بیسکلی استعارے سے بات ہو رہی ہے، انالوجی دے کے آپ کو جو ہے وہ پھول کے بارے میں اور گارڈن کے بارے میں بتا کے جو ہے وہ علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ باغ کی سجاوٹ کا باعث جو ہے وہ یہ پھول ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ پھول تو تھا جس نے خوبصورت بنایا ہوا تھا گارڈن کو، زیب چمن یعنی چمن کی خوبصورتی تھا وہ. پر نہ پریشان تھی شمیم، شمیم کہتے ہیں خوشبو کو، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پھول تو موجود تھے، یعنی اللہ میاں کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام تو تھا، لیکن پر نہ پریشان تھی شمیم، اس کی خوشبو نہیں پھیلی ہوئی تھی. وہ وہاں پر گارڈن میں تھا تو صحیح، لیکن دنیا میں ابھی وہ پھیلا نہیں تھا. شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف سے بات کیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یہ یعنی جسٹس آپ کی، چونکہ اللہ کی کوالٹی ہے جسٹس، تو وہ جسٹس میں کیا آتا ہے؟ اے صاحب الطاف عمیم، اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے وہ جسٹس کا واسطہ دے کے. صاحب الطاف عمیم، الطاف کہتے ہیں لطف کرنے والا، یعنی کرم کسی کے اوپر آسانیاں کرنے والا. تو صاحب اور امیم کہتے ہیں عام، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر آسانیاں کرنے والا. صاحب الطاف عمیم ان کو کہہ رہے ہیں بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. بوئے گل سے مراد ہے وہ خوشبو، پھول کی خوشبو کیسے پھیلتی اگر نسیم نہ ہوتی. نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا کو. اب یہاں پر نسیم وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، مسلمانوں کو، کہ وہ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ جو اسلام کی خوشبو تھی وہ کیسے پھیلتی، وہ دنیا میں کیسے جاتی، جس سے جو ہے وہ لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ یار یہ تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، یا یہ وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ مونوتھیزم کا جو ہے وہ سب سے ٹروسٹ فارم ہے، سب سے خوبصورت فارم ہے. یہ کیسے جاتا؟ یہ ہم نے پھیلایا نا، مسلمانوں نے. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی. جمعیت خاطر میری دل کے واسطے، کہ مجھے اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ پریشانی تھی کہ یہ آپ یہ جو رنگ گل ہے، جو بوئے گل ہے، اس کو پھیلانا ہے، یہ میں نے اپنے لیے پھیلانا ہے، اپنے دل کے واسطے پھیلانا ہے، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی.
صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دیوانہ تھا اس طرح کا جیسے ہم ہیں؟ کوئی بات ان کی ماننے والا تھا؟ اور مسلمانوں کے علاوہ مسلمان ہی تھے نا جو ان کی بات لے کر اٹھے اور انہوں نے پھیلائی. آگے آ جائیے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، اور خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. پھر اب علامہ یہاں پر طاقت بھرتے جا رہے ہیں، پوری کی پوری اپنے شکوے کے اندر طاقت آتی جا رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. ہم کون ہیں؟ وہی مسلمان، کہ جب مسلمان جب تک نہیں تھے تب تک ایسی زیادتی تھی دنیا میں کہ جس کا جو جاتا تھا وہ ویسا دین اپنا بنا کر گزار رہا تھا. بتوں کی پوجا تھی، یہودی تھے، عیسائی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. کون لوگ تھے؟ کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا تھا. مسجود سے مراد ہے وہ جس کو سجدہ کیا جائے، تو کہیں تو پتھروں کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں معبود شجر، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور شجر کہتے ہیں درختوں کو. تو کہیں پتھروں کو سجدے ہو رہے تھے، کہیں درختوں کی عبادت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ہم سے پہلے تو یہ حالت تھا. یعنی کس آئیڈیا کیا ہے جس کی طرف علامہ اشارہ کر رہے ہیں؟ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. پیکرے محسوس آپ کو پتہ ہے محسوسمنٹ جس کو ہم نارمل انداز میں کہہ لیا کرتے ہیں. محسوس ہوتا ہے کسی چیز کو فیل کرنا. پیکرے محسوس a physical body that can be felt، جس چیز کو میں ہاتھ لگا کر دیکھ کر سن سکوں یعنی محسوس کر سکوں، اس چیز کو کہتے ہیں پیکرے محسوس. اور خوگرے پیکرے محسوس کہ انسان عادی تھا ان چیزوں کا جس کو وہ دیکھ سکے اور دیکھ کے عبادت کر سکے. ٹھیک ہے، دیکھ کے عبادت کرنے کا جو ہے وہ انسان عادی تھا. تو مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، یعنی جس اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا اس کو کیسے ماننا تھا کسی نے؟ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہونا تھا کسی نے. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم ہی تھے، کوئی تیرا نام لینے والا تو تھا نہیں. یہ صرف ہم تھے جو اپنی طاقت لے کر اٹھے، اور اپنی طاقت لے کر ہم نے جو ہے وہ قوت بازو مسلم نے دنیا میں تیرا جو ہے وہ نام پھیلایا، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یہ بات رکھی. ایک میری کوشش ہے کہ ہم ایک بند اور کر لیں، یا ہم دو بند بھی کر سکتے ہیں اگر میں بس اس کو جلدی سے کر دوں، بیکاز یہ تھیم ایک ہی ہے، یہ ساری ایک ہی بات جو ہے وہ علامہ بار بار کر رہے ہیں، اپنی ہسٹری یاد دلا رہے ہیں کہ ہسٹری میں ہم نے کیا کیا کیا. آگے کیا کہتے ہیں؟ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی. سلجوق جو ہے وہ سلجکس آپ نے سنا ہوگا، ٹرک قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، اور تورانی بھی جو ہے وہ ٹرکی کے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے اسلام سے پہلے سے بس رہے تھے. ٹھیک ہے، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، چین میں چینی بھی رہ رہے تھے، ایران میں پرشینز بھی رہ رہے تھے جو کہ آگ کی پوجا کرتے تھے. اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، گریک بھی رہ رہے تھے اس دنیا میں. معمورہ کہتے ہیں دنیا کو. اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، سب رہ رہے تھے. کوئی ایسی ٹینشن نہیں تھی کسی کو، آرام سے پوری دنیا اپنی زندگی گزار رہی تھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ ٹھیک ہے، کہ ان میں سے تو کوئی نہیں اٹھا، اٹھے تو بیچارے مسلمان ہی اٹھے. مسلمانوں نے ہی اٹھ کے دنیا میں جو ہے وہ آپ کا نام پھیلایا نا، اور آپ کے نام پھیلا کر دنیا کو اس کے اوپر لے کے گئے ہیں. اور ہم آج کا آخری کر لیتے ہیں کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں. یہ کل اذان دی گئی ہے یورپ کے کلیسا میں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کیا خوبصورت اور کیا طاقتور جو ہے وہ شعر علامہ نے یہاں پر کہہ دیا. تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، ہم ہی تھے جو جہاد کرنے والے تھے. مارکا آرا یعنی جہاد کرنے والا، باہر نکلنے والا، لڑنے والا. ٹھیک ہے، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. کبھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈیزرٹس کے اندر سے گزر رہے ہیں، کبھی ہم دریاؤں میں سے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، ہر طرف سے ہم گزر گئے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی ہم نے جو ہے وہ یورپ کو کانکر کیا، اسپین کے اندر چلے گئے، فرانس تک ہماری جگہ چلی گئی، کانسٹینٹی نوپل ہمارے پاس آ گیا، آیا صوفیہ ہمارے پاس آ گیا.
یعنی یہ وہ سارے چرچز تھے جہاں پر ہم نے اذانیں دیں، یعنی مونوتھیزم کی آواز ہم نے دوبارہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ کی وہاں وحدانیت کا کلام جو ہے وہ پہنچایا. اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، مراکش سے لے کر نارتھ افریقہ، الجیریا، یعنی جو افریقہ کے صحراؤں جیسی جو زمینیں ہیں عرب سے ہوتی ہوئی جو افریقہ تک جاتی ہیں، ادھر بھی ہم نے جو ہے وہ اذانیں دی ہیں، اور ادھر بھی ہم نے جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ اونچا کیا ہے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، جہاں دار کہتے ہیں بادشاہ کو. یہ بادشاہ کی آنکھوں میں شان نہیں ہوتی تھی کہ وہ بس بیٹھ کے بس وہاں پر جو بھی اس نے فیصلہ کرنے کر لے. ہم کون لوگ تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم وہ لوگ تھے جو کہ ہر وقت جنگ میں رہتے تھے، لا الہ الا اللہ کرتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو تلوار کی چھاؤں میں، یعنی آپ بیٹل فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ لڑ رہے، اذان دے رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ وہاں ہو رہا ہوتا تھا سب کچھ. یہ وہ بیسک لیسنز ہیں. انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کل جو ہے وہ اس کو وقت سے سٹارٹ کر کے، بیکاز کل جو ہے وہ ہمارا اس پہ لمبا پڑھنے کا وقت ہو جائے گا. آج بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو بس 30 منٹس کا رکھ کے ہم ختم کرتے ہیں. بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی کوشچنز بھی ہوتے تو ہم اس کو یہاں دیکھ لیتے، لیکن فار دا ٹائم بینگ آئی ایکچولی کانٹ سی اینی کوشچنز. اف دیر آر اینی کوشچنز تو مجھے کامنٹس میں دکھائیں، بیکاز آئی کانٹ ایکسیس دیم. دیر آر 2 different things open. کوئی سوال بھی یہاں ہو تو ہمیں بتا دیجیے جی، ادروائز چلیے زبردست. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. انشاءاللہ ویل بگن دس ٹمورو اگین ایٹ 9 PM، اور کل انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ آگے لے کر پڑھتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.